मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 167 ता 169 दो आयात मुंतखब की हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो जो वीडियो आप सुन चुके हैं उसमें हमने देखा है कि अल्लाह से जो है समझने की कोशिश की है कि अल्लाह से शदीद मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं, या अल्लाह से शदीद मोहब्बत करने वाले लोगों की पहचान क्या होती है और जो शदीद मोहब्बत नहीं करते उनकी पहचान क्या है। ये हमने अलग अलग कर ली है। कुरान कब फ़ायदा देगा? जब आप इसकी बात को समझने के बाद अमली तौर पर अमल करना शुरू कर देंगे। खाली कुरान कोई किताब आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकती जब तक उसका मेथड, उसका मफहूम आपको समझ में ना आए। तो अरबी चूँकि हमारी ज़बान नहीं है, हमें जो है अपनी ज़बान में बात की समझ आएगी। हमें कोई बंदा हम कह दे कीमुस्सलात, नमाज कायम करो, तो हमें तो पता ही नहीं कीमुस्सलात सलात कहते किसे हैं, हम क्या करें। फिर हमें जो है कुरान से रहनुमाई मिलेगी ना कि नमाज पढ़ने का इरादा करना है, किया है तो वुज़ू करो, फिर वुज़ू का तरीका बताएगा, फिर नमाज पढ़ने का सलीका बताएगा। फिर खाली कीमुस्सलात से हमें कोई समझ आने वाले नहीं। इसी तरह खाली अरबी ज़बान को पढ़ लेने से आपको समझ आने वाली, मुझे समझ आने वाली नहीं है। हम में से किसी को समझ नहीं आएगी क्योंकि अरबी हमारी ज़बान नहीं है। हम अपनी ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया है, समझ लिया है कि हमने जो है किस तरह अल्लाह से मोहब्बत करनी है। तो आज की जो दो आयात हमारी जो है मुंतखब हो चुकी हैं, तो इनकी तरफ जो है हम रुख करते हैं, तवज्जो करते हैं। तो आप भी तवज्जो से सुनिए, क्योंकि कुरान मजीद सुनना, खामोशी से सुनना और समझने की कोशिश करना इबादत है। आप उसी वीडियो को एक दफ़ा सुनेंगे तो आपको और समझ आएगी, दूसरी दफ़ा सुनेंगे तो और समझ आएगी। और मैं सामीन से ये भी ज़रूर कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करना ना भूला कीजिए, उसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दिया कीजिए। ये भी आपकी तरफ से ये अल्लाह की एक पैगाम की तईद होती है, एक मोहब्बत का अंदाज़ होता है, एक गवाही होती है। तो इसके लिए आप ज़रूर तवज्जो कर लिया करो अगर अभी तक आपने नहीं की तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ीना तबऊ लो अन्ना लाना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। और दुनिया में जो लोग इनके पैरोकार थे वो कहेंगे काश हमें एक बार दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाता तो हम भी इनसे अज़हारे बरात करते। तबर्राउ मिन्ना, तो हम भी इनसे ज़हारे बरात करते। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम, जिस तरह ये आज हमसे अज़हारे बरात कर रहे हैं। सॉरी, पीछे वाली तर्जमा था उसको मुकम्मल नहीं कर पाई थी। तो हम भी इनसे ज़हारे बरात करते जिस तरह ये आज हमसे ज़हारे बरात कर रहे हैं। कज़ालिका, इस तरह अल्लाह इनके अमाल को सरापाए हसरत बना कर दिखाएगा। व माहुम बेखारे जीना मिनन्नार, और वो दोज़ख से निकल नहीं पाएंगे। अब देखो, आपने तर्जुमा पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता हमें कोई समझ आई होगी जब तक हम तफक्कर वाला काम नहीं करेंगे। जो पीछे हमने पढ़ा कि ए उलुल अलबाब, जो कह के अल्लाह ने फरमाया है कि या उलुल अलबाब, तफक्कर करो, गौर करो, समझो, किस पे? दिन रात पे। इसी तरह आयात पे अक्लमंद लोग आयात पे गौर करते हैं। हम गौर करके देखते हैं कि क्या हमें ये आयत तर्जमे से समझ में आ गई या नहीं समझ में आई। अब हम गौर करेंगे तो हमारे लिए खुल के सामने आ जाएंगे। वकालल्लज़ीना नत्तबऊ, जैसे पीरी मरीदी की कल की वीडियो आप जो है दोबारा देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपस में अटैच होंगी तो जल्दी क्लियर हो जाएंगी।
دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے، یعنی پیروں کے جو مرید تھے، صرف علم کے حوالے سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ استاد بناؤ، استاد، پیر فقیر یہ نہ بنا کے جو ہے جہالت کی طرف نہ جاؤ۔ اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے، الذین لوگ نتبعوا پیروکار تھے، وہ کہیں گے کیا کالا کہیں گے، لو کاش کے ہمیں ایک بار لنا کرتن فنتبرا، یعنی لنا کرتن، کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے، فنتبرا منہم، تو ہم بھی ان سے بیزار ہوں، یعنی دنیا میں تو ان کی بڑی عزت کرتے تھے پیروں کی، اب ادھر مریدوں کو وہ منہ نہیں لگا رہے، اب مرید کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں بھی فنتبرا منہم، ان سے بیزاری کا موقع مل جائے۔ اب وہ کیا کب ملے گا؟ جب دنیا میں واپس آئیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فنتبرا منہم، تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار بیزاری کرتے، کما تبرؤ منا، جس طرح آج ہمیں وہ ددکار رہے ہیں، جس طرح آج ہمیں وہ جو ہے منہ نہیں لگا رہے، آج بیزار ہو رہے ہیں ہم سے، کہتے ہیں جان چھوڑو، ہم تو خود مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی کسی تشریح کے بغیر، کسی جو ہے ہیلپ بک کے بغیر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ پیری مریدی کا رشتہ کتنا کمزور ہے۔ اور خواتین کو تو بالکل بھی پیری مریدی کے رشتے میں نہیں پڑنا چاہیے، صرف علم کے حوالے سے آپ کو جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس دور میں یہ جو وقت جا رہا ہے، اس میں آپ کو علم کے لیے بھی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم آپ کے بیڈ کے اوپر آ چکا ہے، علم آپ کے گھر کے کمرے کے اندر آ چکا ہے، علم آپ کی جیب کے اندر آ چکا ہے۔ اب اس کو پڑھنا تو آپ نے ہی ہے نا، سننا تو آپ نے ہی ہے نا۔ یہ میں نے کیسے کہا جیب میں آ چکا ہے؟ موبائل جیب میں ہو تو ایئر پاڈ لگائے ہوں تو آپ کو جو سن رہے ہیں علم کسی بھی عالم کا سنو، آپ کے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے، کسی بھی عالم کا سنو، مرد کا سنو، عورت کا سنو، علامہ کا سنو، مفتی کا سنو، آپ کے اندر جو ہے اس کو سمجھنے کی پاور ہونی چاہیے کہ آپ غلط اور صحیح کی پہچان کر سکیں۔ اب یہ پیری مریدی غفلت کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے، آج پھر بتاؤں گی کہ کس طرح کہ پیر کہتا ہے اللہ خیر کرے دا تے بس تو لئیا جو لیانا ہے، تو قیامت والے دن کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ شان تو میں نے یہ شان مصطفیٰ کو دی ہے۔ اب پیر کو چاہیے تھا شان مصطفیٰ بیان کرے، پیر کو چاہیے کوئی بھی کسی مرید، جو بھی مرید بنے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ آپ نے قرآن سے 2 4 5 10 ایتیں یاد کر لی ہیں شان مصطفیٰ کی؟ کوئی سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی فاتحہ شریف کے نام آپ نے یاد کر لیے؟ فاتحہ شریف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا سب سے بڑا تحفہ ہے؟ ذرا بتائیے، کوئی نہیں بتائے گا، کسی طرح بھی کوئی آپ کو جواب نہیں دے گا۔ یہ پیری مریدی کے رشتے کی کمزوری کی بات کر رہی ہوں، یہ بہت کمزور رشتہ ہے۔ استادی شاگردی کا رشتہ مضبوط رشتہ ہے۔ تو اب وہ بیزار ہوں گے، کہیں گے کہ کیا کریں، تبرؤ منا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں جس طرح آج ہمیں یہ منہ نہیں لگا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے، یہ آپ کو کلیئر ہو گیا، کذالک یریہم اللہ، اب جس طرح کذالک، جس طرح یہ آج ہم سے تبرؤ منا، جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار بیزاری کریں، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ کذالک یریہم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح اللہ ان کے اعمال، جو ان کو لگتا تھا کہ ہم پیر ہیں، جو ہم اعمال سرزد جو ہے وہ دے رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم اعمال اچھے اپنی طرف سے کر رہے ہیں، جو ذکر ذکار کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں جو ہے وہ جنت میں لے کے داخل ہو جائیں گے۔ اب آج کے دن ان کے وہ سارے اعمال حسرت بن گئے، جو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ گوٹے لگاؤ، یہ چلاؤ، یہ کھلاؤ، یہ صحاوتیں کر رہے تھے، صحاوتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب مدارس کی پوزیشن دیکھ لو،
کہ کیا پوزیشن جو ہے وہ لڑکیاں جو ہیں وہ مدارسیں پڑھنے جاتی ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کے پیچھے کیا کیا لگا ہوا ہے. لڑکے دیکھ لو جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کتنی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں. تو یہ والدین کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کی باتیں بچوں سے پوچھو. بیٹیاں بھیج رہے ہو یا بیٹے بھیج رہے ہو، ان سے پوچھو کہ قرآن کا پہلا پارہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اس میں سے بتاؤ نا کہ 10-20 کتنی باتیں اللہ نے کتنی باتیں اس میں جو ہے انسانوں کو کہی ہیں، کتنے نبیوں کے واقعات آپ نے پڑھے ہیں، کس کس کا ذکر ہے. پوچھو گے بچوں سے. جس طرح ہم بچے ہمارے اسکول سے آتے ہیں ہم ان کی ڈائریاں چیک کرتے ہیں کہ کیا ہوم ورک ملا، ٹیچر نے چیک کیا نہیں کیا. اب ٹیچر نے نہیں چیک کیا ہوتا، ڈائری نہیں ملی ہوتی، ماں جو ہے وہ اسکول چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے آپ میرے بچے کا کام سے ہی چیک نہیں کرتے کیونکہ آپ نے ڈائری پہ اس کو جو ہے وہ سائن نہیں کیے ہوئے. یہ رہ گئی دنیا کی ایجوکیشن کی بات. لیکن دین کی ایجوکیشن کی بات کوئی ماں کوئی باپ یہ سوال نہیں کرتا. بس وہ کیا کرتا ہے، کلمے سنا، نماز آتی ہے، اذان آتی ہے، نماز جنازہ آتی ہے، چند چیزیں رٹی ہوئی. اب ان سے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے پہلا پارہ پڑھ کے آیا ہے، تو بتا پہلے پارے میں کتنی باتیں جو ہیں وہ تو ہمیں زبانی سنا سکتا ہے. ڈرامہ دیکھنے کے بعد بھی ہم سے کوئی پوچھے نا آپ نے ڈرامے میں کیا دیکھا تو ہم بتا سکتے ہیں اس میں کتنے کریکٹرز تھے، کیا ہوا. اسی طرح پارے کے اندر بھی کریکٹرز ہیں. لیکن مصیبت کیا ہے، پڑھانے والا نہ وہ سیریس ہے، نہ بھیجنے والے والدین سیریس ہیں، نہ پڑھنے والے بچے کو خبر ہے. وہ تو ان نون ہے، وہ تو اندر بال ہے، وہ کھیل رہا ہے، گھر والے بھیج دیتے ہیں، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. جو اس کو سمجھ آتی ہے، نہیں سمجھ آتی اسے پتہ ہے ڈنڈے سے بھیجا ہوا ہے. اس طرح کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس میں نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے، نہ پڑھانے والے کو پتہ ہے، نہ بھیجنے والے کو پتہ ہے. امید کروں گی کہ آپ جب یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ ضرور توجہ کر لیں گے اپنے بچوں پہ کہ کیا پڑھ کے آئے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا پہلے پارے میں، پہلے رکوع میں، پہلی آیت میں متقین کی نشانیاں کون سی قرآن میں پہلے پارے میں بتائی گئی ہیں. اب جب اس بات کی ٹرائی کرو گے تو انشاءاللہ تعالی والدین اپنے جو لیے نیکیوں میں اضافہ کریں گے، جو اپنے بچوں کے سے سوال کریں گے. اور جب بچے جا کے اپنے استادوں سے، قاریوں سے، فیمیل ٹیچر سے پوچھیں گے تو ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ کسی واقعی دین والے گھر سے آ رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا. تو اس لیے جو دین ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہمارے اندر ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے کسی اور ہی ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں. تو اب حسرت سے وہ اپنے مال کو دیکھے گا کہ پیری مریدی نے کوئی نفع نہیں دیا، کیونکہ تشریح تھی، تشریح کا حصہ ہے قرآن. تو قرآن کی تشریح سمجھاؤں گی تو پھر ہی سمجھ آئے گی، اس لیے بات جو ہے درمیان میں سمجھائی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نکالے نہیں جائیں گے. اگر آپ نے پیری مریدی اختیار کر لی ہے تو مریدی سے توبہ کر لیجئے، 2 نفل پڑھیے، اللہ کے حضور میں موخد ہو جائیے، معافی مانگ لیجئے، قرآن کو پیر بنا لیجئے. مدینے والی سرکار کا قرآن ہے نا، تو پھر مدینے والا سب سے بڑا پیر ہے. اگر پیر ہی بنانے کا شوق ہے تو معلم بنا لو تو زیادہ بہتر ہے. یہ تعلیم قرآن کی جو ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ میرے آقا نے. آقا کے ذریعے پہنچی ہے ہم تک. مددگار بھلے کے کتنے صحابہ ہوں گے ساتھ. اب وہ تو جبریل امین بھی مددگار ہیں، وہ بھی لے کے آتے ہیں، پیغام لے کے آتے ہیں، اللہ بھیج رہا ہے. اتنا یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک کام ہوا ہے. تو آپ نے صرف غور کرنا ہے، غور کر کے نتیجہ نکالنا ہے اور اپنے بچوں پہ اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اگلی آیت دیکھتے ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب لوگوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. صدق اللہ العلی العظیم. 2 آیات ہماری مکمل ہو گئیں. اب اس آیت میں کیا ہے؟ زمین میں جو حلال. اب حلال میں تو اب دیکھو نا کہ روٹی حلال ہے. اس کو خریدنے کے لیے اگر پیسے حرام کے ذریعے سے آئیں گے تو ظاہر روٹی حرام ہو گئی. روٹی حرام نہیں تھی، جو کمائی ہم نے کمائی وہ کمائی حرام تھی. حلال حرام کا فرق تب پتہ چلے گا نا. ویسے تو حلال حرام لوگ کہہ دیتے ہیں بھی شراب حرام ہے، بھی سور حرام ہے، بھی کتا حرام ہے، اس طرح کر کے حرام کر دیتے ہیں.
حرام کی پہلے نس کو آپ بیس کو سمجھیں گے حرام کیا ہے۔ آپ نے کوئی مشروب خریدنا ہے، آپ نے کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہے، اس کے لیے جو پیسہ استعمال کرنا ہے اگر وہ رشوت کے ذریعے غلط طریقے سے آیا ہوا ہے تو ایٹومیٹیکلی آپ کی وہ چیز تو حلال ہے، آئی حرام ذریعے سے تو وہ حرام کہلائے گی، حرام کہلائے گی۔ اب حرام اللہ فرماتے ہیں کہ حرام طیب چیزوں کو حرام کر کے نہ کھاؤ، اور حرام چیزوں کو حرام کر کے کھانا یہ کیا ہے؟ شیطان کی اتباع، شیطان کی تابع داری۔ خطوات کے معنی ہوتے ہیں شیطان کے قدموں پہ قدم رکھنا، خطوات کے معنی نقش قدم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب رزق تو ایک علیحدہ چیز رہ گئی ہے، ہماری زبانیں اخلاق سے عاری ہو چکی ہیں۔ جب تک زبان کا عمل ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نہ ماں کو جانے دیتے ہیں نہ استاد کو جانے دیتے ہیں۔ جو بھی ہم سے کوئی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بھی کرے، ہم اس کی لا پا کے وہ کہتے ہیں ہاتھ پڑھانے ہیں، بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ اس کا کیا رشتہ ہے ہم سے، یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کہیں ہمارا رشتہ تو نہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے لیے زبان جو ہے وہ بہت لمبی ہو چکی ہے ہم سب کی، اور ہم جو ہیں وہ بالکل بھی اپنے بڑوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سمجھ کے ساتھ جو ہے زبان کو چلانے کی توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کا، اور جو اپنے باس کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا، اپنے بڑے بہن بھائیوں کا احترام اور حیا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس طرح نہیں وہ کرتے تو پھر جو ہے وہ ایٹومیٹکلی وہ ان کا رزق جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ عدو ہے تمہارا۔ عدو کا مطلب کا دشمن، مبین کا مطلب کیا ہے؟ کھلم کھلا، اس میں آپ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سانو پتہ نہیں لگا، کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ مبین ہے، وہ کھلا ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اور کیسے حملہ کرے گا؟ آپ کے اندر سے، سامنے والے سے، دوستوں کی شکل میں۔ شیطان کی کوئی شکل اور تھوڑا ہے، انسانوں کی شکل میں ہی آئے گا نا، انسانوں کی شکل میں آئے گا شیطان، اور اسی طرح حملے کرے گا، انسانوں کی شکل میں آ کر رشوت دے گا، انسانوں کی شکل میں ہی شراب نوشی ہوگی، اور انسانوں کی شکل میں جو ہے وہ زنا ہوگا، انسانوں کی شکل میں ہی بے ایمانیاں ہوں گی، اولاد کی غلط تربیتیں ہوں گی، قرآن پس پشت ہوگا، تو انسانوں کی شکل میں ہی سارا کچھ ہوگا۔ پیری مریدی بھی انسانوں کی شکل میں ہی ہوگی۔ تو شیطان کے علیحدہ سے کوئی دو سینگ نکلے ہوئے نہیں ہیں کہ جو وہ نظر آئے گا کہ یہ شیطان ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اپنے اعمال کے ذریعے پہچانو کہ یہ شیطانی اعمال ہے تو یہ رحمانی اعمال ہے۔ امید کروں گی کہ آپ ضرور، پہلے بھی میں نے عرض کر دی ہے کہ آپ پیری مریدی کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے غلطی سے، کیونکہ جب نہیں پتہ ہوتا، میں بھی راوی ریان شریف چلی گئی تھی، کیوں؟ مجھے یہ تھا کہ شاید علم جو ہے وہ پیروں کے پاس ہوتا ہے، تو میں نے بھی وہاں دیکھا، میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہی، لیکن میں نے دیکھا علم نہیں، علم نہیں، صرف بس ہے ہو ہے، اور جو ہے وہ صرف بس آنا جانا ہے، اور علم جو ہے بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی جو ہے اس طرح کی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ نتیجہ میں نے خود پریکٹیکلی نکال کے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ پیری مریدی پہ ہیں تو مریدی سے آپ مرید ہونے سے آپ پیچھے ہو جائیے اور اللہ سے معافی مانگ لیجئے اور اللہ کے بندے بن جائیے۔ مرید نہیں، کیا بننا ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے بن جائیے، 2 نفل توبہ کے پڑھ لیجئے اور ہٹ جائیے۔ اور بے شک وہ پیر کہتا رہے تو تینوں غرق کر چھڑنا ہے، تینوں انج کر چھڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کا نام ہی وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے اسم کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ پوری دنیا نہ آپ کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ پہ واحد موحد ہو کر کے 2 نفل پڑھ کے پیر سے نہ ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ اگر پیر کہتے ہیں تینوں ساڑ چھڑاں گا میں، تو آپ اگر دل میں نرمی رکھو گے نا، ہاں ہاں کہ ساڑ ہی نہ چھڑن، تو کوئی بندہ طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کو حاکم مانو گے نا تو یہ ڈرنا آپ چھوڑ دو گے۔ اللہ حاکم ہے، قرآن حاکم ہے۔ اجازت چاہوں گی اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور بہت ایمان افروز ہوگی۔
صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔